रिफॉर्म्स के बाद पाकिस्तान के अवाम को नजर आएगा आइन का दिफा करना को हम क्या कहते हैं। अदलिया की इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तेफाक राय हासिल कर लिया है। जुडिशल रिफॉर्म्स पे कंसेंसस हम 3 जमातों का अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। हुकूमत को ये बताऊं, आपके 7 एमएनए हमारी तरफ आएंगे। दूसरे नुकात वहाँ पर भी हम इत्तेफाक राय के करीब पहुँच गए हैं। कल इंशाअल्लाह तरामीह सेनेट में पेश की है। कल 18 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान में आप लोगों ने भरपूर तरीके से निकलना है। अगर कोई शख्स आइन के तहफ़्फ़ुज़ की इस जंग में सफ़े अव्वल में है तो मौलाना फजलुर रहमान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने तो बता दिया कि कल सेनेट में मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का बिल पेश किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास पहले सदर आसिफ अली जरदारी आए, फिर मियाँ शहबाज शरीफ आए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी आए, फिर मौलाना साहब चले गए कराची, बिलावल भुट्टो जरदारी से मिले, फिर मौलाना साहब कल रात को लाहौर गए, मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ मिले, सदर आसिफ जरदारी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, बाकी लीडर भी थे। मौलाना साहब ने ऐलान किया कि अदलिया की हद तक यानी जुडिशल रिफॉर्म्स की हद तक तो इस मुजव्वज़ा तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। कब पास होगी, कैसे पास होगी, नंबर्स कैसे पूरे होंगे, क्योंकि बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन पीटीआई कह रहे थे कि हुकूमत के 7 लोग अपने ज़मीर की आवाज़ पे वोट दे रहे हैं, यानी वो हुकूमत को वोट नहीं देंगे। अब से थोड़ी देर पहले पीटीआई के लोग भी मौलाना फजलुर रहमान के घर जाना शुरू हुए और अब से थोड़ी देर पहले MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा भी वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के साथ मिले। MKM पाकिस्तान के सरबरा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो वफाकी वज़ीर भी हैं वो वज़ीर आज़म के पास थे और वही अब इस वक्त हमारे रूबरू भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। आज तो आइनी तरमीम पे ही हम बात करेंगे और ज़ाहिर है एक जो कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सीनरी है उस पे। तो सबसे पहले फरमाइए कि आप सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकल के अभी आ रहे हैं, आपने शफकत की, आप हमारे शो में तशरीफ़ ले आए। रास्ते बनते इसलिए थोड़ा लेट हमने भी थोड़ा लेट प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन वज़ीर आज़म साहब क्या कहा उन्होंने आपसे अभी अब से थोड़ी देर अब तक जो भी फैसले हुए हैं और जिस जो कंसल्टेशंस हुई हैं इनकी आपस में उसका खुलासा हमने वज़ीर आज़म की मौजूदगी में वज़ीर क़ानून से सुना था। अच्छा, और उस पर हमें मज़ीद भी बातचीत जारी है। काफ़ी हद तक अगर नतीजा खेस हो भी गई है लेकिन अभी इसकी नोक और पलक दुरुस्त होनी है, तो इसलिए कोई बात हतमी मैं नहीं कह पाऊँगा। अच्छा, क्योंकि नोक पलक दुरुस्त होनी है और उसके बाद ही शायद कल आए तो असेंबली में आ सकेगा। नहीं, अभी वज़ीर आज़म साहब ने, जैसे लॉ मिनिस्टर ने भी ब्रीफिंग दी थी, अभी वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा कि अब हम हमारे नंबर्स पूरे हैं। हम एक्चुअली ये बात नहीं की क्योंकि हम सब के लिए बहुत सारी चीज़ें वजाहत तलब थी। अच्छा, और कॉम्प्लेक्स किस्म की, क्योंकि ये कानून साजी वाली चीज़ है, उसके अंडर करंट्स में पॉलिटिकल वो भी एंगल्स मौजूद हैं। और फिर पाकिस्तान एक पोलराइज सोसाइटी है, हर एक के अपने लोकल इश्यूज़ भी हैं और मुख्तलिफ हालात हैं। बलूचिस्तान के बड़े डिफरेंट हालात हैं, उनके साथ डिफरेंट बहुत तजर्बा है, उनका अलग सा हो रहा है, तो वो बहुत सारी चीज़ों से पहले से डरे हुए होते हैं। बहुत सारे लोगों ने धोखे खाए हुए हैं। तो अभी इस मुलाकात में कौन कौन थे? तमाम जो इत्तेहादी जमातें थी। अच्छा, वो थी सारी। और यानी कंसर्न शो किए इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म के सामने? कंसर्न नहीं, वो एक्सप्लेनेशन नहीं किया, उसको समझने की हमारे जो सवालात थे बहुत सारे नुकात पे। अच्छा, उसकी वजाहत तलब थे ना, तो वो वजाहतें हम चाह रहे थे ताकि ख़ुद अपने लोगों तक भी हमें अपनी पार्टियों पे लेके जाना होता है, कल के आपके प्रोग्रामों में बैठना होता है। जी जी जी। तो फिर जहाँ जाते हैं वो सवाल पूछते हैं और बहुत सारी बड़ी ज़रूरी किस्म की आइनी तरमीम हो रही हैं जो कि डिले हुई हैं, क्योंकि एक नए दौर में देखिए बादशाह साहब, ये जो पाकिस्तान में सियासी बहरान है ना, ये 24 के इलेक्शन की वजह से नहीं है, ये 18 के इलेक्शन की वजह से। आई सी। और तो हमें भी पाकिस्तान की सियासत को और रियासत को सबको देखना है कि कोई भी मसनूई तरीक़ा आगे जाके
کمپلیکس. کوئی بھی مصنوعی لیڈرشپ جو ہے چاہے آپ لوکل سطح پہ کرنا کوشش کریں وہ پھر آپ کو اور مزید دکھ دے کے جاتی ہے. تو یہ ٹائم ہے پاکستان کا جب آپ پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل ہے, اللہ کا شکر ہے, لیکن ایک جینوین جمہوریت کی جگہ موجود ہے. آپ اتحادی سارے ابھی وزیر اعظم صاحب سے ملے, آپ لوگوں نے وضاحتیں طلب کیں, تو وزیر اعظم نے کیا ایشورنس کیا دی؟ دیکھیے وضاحتیں کوئی سیاسی نہیں تھیں, زیادہ تر وہ جو لیگل تھیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ اس کی کلیئرٹی آ جائے تو اس میں پولیٹیکل مسائل بھی سلجھ جاتے ہیں جو الجھنیں ہوتی ہیں. تو وزیر اعظم کا تو آپ کو طریقہ پتہ ہے, وہ کافی کوموڈیٹیو ہوتے ہیں کئی چیزوں میں. ہم سب کے اپنے اپنے وجوہات کی وجہ سے ہمارے اپنے درمیان بھی پوائنٹ آف ویو بہت مختلف سے ہیں نا, تو ہمیں اپنے لوگوں کو, اپنے ووٹرز کو, اپنے لوگوں کو پر جو ذیلی قومیں ہیں ان کے جو اندیشے ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو پاتے بعض اوقات. ہم مطمئن ہو جاتے ہیں لیکن وہ چیزیں رہ جاتی ہیں. ہاں اس طرح سے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا, کچھ چیزوں کی سینسٹیوٹی اپنی جگہ ہوتی ہے. مثلا ابھی جو میں لا منسٹر صاحب نے, جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, لا منسٹر صاحب نے, آدم نذیر تارڑ صاحب نے بریفنگ دی, تو کیا آئینی عدالت بن رہی ہے یا آئینی بینچ بن رہا ہے؟ فائنل کیا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے بات اس سے تھوڑی سی مختلف ہو رہی ہے, دونوں چیزوں سے بیچ کی کوئی چیز ہو رہی ہے, اسی کو فائنل کر رہے ہیں. اور وہ میں سمجھتا ہوں بیچ کی چیز کیا ہے؟ بیچ کی چیزیں کہ کچھ ایسی ترامیم کر لی جائیں گی جس سے کہ عدالت بھی مطمئن رہے, اور اس عدالت کے بہت سارے فیصلوں کی وجہ سے جو کمپلیکس سچویشن ہے وہ اس میں بھی کلیئرٹی آ جائے. دو پوزیشن تھی نا ڈاکٹر صاحب, ایون فار مائی کلیئرٹی, ویورز کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے کلیئرٹی کی, کہ نہ آئینی عدالت بن رہی ہے نہ آئینی بینچ بن رہا ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ الجھن کب سے آئی؟ آج ہی سے شروع ہوئی ہے نا, آج کل سے شروع ہوئی ہے, دو دن سے. ایسے ہی پہلے تو یہ والی نہیں تھی, پہلے آئینی عدالت بنے گی, لیکن آج سارا دن کیا آثار آئی ہوئی کہ جی نہیں آئینی بینچ بنے گا اسی سپریم کورٹ میں. نہیں, ابھی اس میں ایک دو ایلیمنٹس اور مین پارٹیوں کا شامل اور ہونا ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی تیسرا آپشن بھی ہے جس پہ وہ کیا مثلا وہ یہ کہ کوئی ایسی آئینی ترمیم جس کے بعد اسی موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ ہم چلتے بھی رہیں اور اس کے لیے راستہ بھی نکل جائے. دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ ہم پاکستان میں جو حالات ہیں, سر آپ تو چونکہ سمجھ کے آئے نا, تو ہمیں تھوڑا سمجھائیں. یعنی یہی سپریم کورٹ رہے گی, نہ اس میں آئینی بینچ بنے گا نہ آئینی عدالت بنے گی, یہ پاور کرٹیل کی جائیں گی؟ نہیں, یہ جو کچھ لوگوں کا آئینی کچھ کا یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق پہ عدالت بن جائے, ٹھیک ہے, اور صوبوں میں بینچ بن جائے, ٹھیک ہے. کچھ کہا کہ نہیں بینچ ہی بنایا جائے صوبوں میں, کچھ نے کا کہنا ہے کہ نہیں پورے جگہ پہ, اچھا, اور کچھ کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہو سکتا ہے. تو یہی تو میں راستہ پوچھنے کی کوشش, کوئی آئینی ترمیم کو ابھی میرا خیال ہے راتوں رات اس کو درست کریں گے, شاید لیٹ نائٹ ہمیں دوبارہ بلائیں. آج پھر وزیر اعظم صاحب کے ساتھ نہیں ضروری نہیں ہے, لیکن جو ایک آئینی کمیٹی بنی ہوئی جو ڈسکشن کر رہی ہے, جس میں ہماری طرف سے ڈاکٹر فاروق ستار اور امین الحق صاحب ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ چلے جائیں گے, ہی تو کافی ہے. یعنی میں یہ سمجھوں کہ آئینی کمیٹی جو اتحادیوں کی ہے وہ آج رات ملے گی. اس میں اپوزیشن بھی تھی پہلے, مولانا فضل الرحمان بھی تھے, وہ تو پارلیمانی کمیٹی, پارلیمانی کمیٹی. اچھا, اس میں وہ یعنی آج رات کوئی چیز جو بھی ہوگی اور نوک پلک جو بھی درست ہونی ہے وہ شاید رات کو تو کسی وقت بھی, پہلے بھی ہم 12-1 بجے تک انتظار کرتے رہے. یہ جو درمیانی راستہ نکلے گا آئینی عدالت اور آئینی بینچوں کا, اس کے لیے ترمیم کرنے کی ضرورت پھر کیا؟ نہیں, وہ جو ترمیم ہو ہی رہی ہے اسی کا حصہ بنا دیں گے نا اس کو. اچھا, اس پیکج کا حصہ ہوگا وہ. میں کل آپ کے پروگرام میں بتا دوں گا صحیح طرح. کل تو سر آپ پھر مصروف ہوں گے, لیکن تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا آپشن جو میں پوچھ رہا ہوں, کیونکہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا گزشتہ رات, ایک چیز اور بھی چل رہی تھی, مجھے نہیں پتا کہ وہ کس میں ہے, کہ جیسے کہ پہلے ہوتا تھا کہ 2 یا 3 ججز میں سے وزیر اعظم کو یا کسی ایک پارلیمانی کمیٹی کو اس میں سے چننا پڑ جائے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ 6 مہینے کے لیے بھی چیف جسٹس آئیں. اس سے تسلسل بھی نہیں رہتا ہے عدالتوں کا, اور پرابلم بھی ہوتی ہے. اچھا, یہ آئین کا جو آرٹیکل 175 کلاز 3 ہے اس کی, اس میں ہے کہ دی پریزیڈنٹ ول اپوائنٹ دی سینئر موسٹ جج ایٹ دا سپریم کورٹ. تو اس آئینی ترمیم سے وہ ختم ہو جائے گا.
اچھا پہلے وہ نہیں تھا، وہ بعد میں 96 آیا میں تھا 23 مارچ 1996 میں جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کا فیصلہ تھا یہ الجہاد ٹرسٹ وہاب الخیری صاحب کی پٹیشن پہ، تو وہ 23 مارچ اس کو کہتے بھی ججز کیس ہیں. اگر یہ اس پہ کنسنسس ہو گیا سب کا تو یہ والا آپشن موجود ہے. تو پھر یہ پینل جائے گا 3-4 ججز کا، 3 کا 5 کا جو بھی ہے، اور یہ جائے گا وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم کے ساتھ. وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ساتھ اس میں یہ والے بھی تجاویز ہیں کہ ایک پارلیمانی کمیٹی ہو، ٹھیک ہے، جو اس کا جائزہ لے، جس میں باقی لوگ، باقی سیاسی جماعتوں اپوزیشن کی نمائندگی، جو ایکچولی 18ویں ترمیم میں تھی. یعنی جو مولانا صاحب کا مطالبہ تھا کہ 19ویں ترمیم کو ختم کیا جائے اور 18ویں ترمیم کو بحال کیا جائے. اسی کے درمیان کی ایک چیز بن رہی ہے. دیکھیے سب نے مجھے لگتا ہے کہ کنسیڈ کیا اپنی تھوڑی باتیں، تو اس سے ایک نئی شکل بن رہی ہے، اور یہی کامن کنسنسس جو ہے اسی کی روایت پڑ جائے، چاہے کتنی بھی بحث ہو، کتنی دیر ہو جائے، تو پھر بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں لوگ. تو یعنی اس میں بھی کوئی درمیانی راستہ ہے، وہ میں بھی تھوڑا سا درمیانی راستہ یہ ہے جی کہ اب ایک بن گیا ہے، سب کی کئی رائے آ گئی نا، ٹھیک ہے، اب اور کئی جہتیں ہیں اور کئی آرٹیکلز ہیں نا، ٹھیک ہے، جی ان کو بھی دیکھنا ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ نہ کر جائیں آخری وقت میں، تو اس لیے اس کی نوک پلک درست ہونی. یعنی جب 19ویں ترمیم آئی تو ججز کی تعیناتی کا پورا اختیار چلا گیا جوڈیشل کمیشن کے پاس. پارلیمانی کمیٹی کو جو اپوزیشن اور حکومت پہ مشتمل تھی اس کو ارریلیونٹ کر دیا گیا تھا. پھر مولانا صاحب تجویز دیتے رہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور پارلیمانی کمیٹی کو مرج کیا جائے، ایک نیا ایک میکنزم بنایا جائے. یہ وہی بنے گا؟ اب وہ بھی بن سکتا ہے. دیکھیں یہ یہاں تک تعلق ہے جو میں آپ نے ابتدائی طور پہ پوچھا کہ آئینی عدالت یا آئینی بینچ، ٹھیک ہے، تو اس پہ ابھی تک اچھا خاصا کچھ جماعتوں کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے یہ پریفریبل وہ تھا کہ وفاق میں آئینی عدالتیں بن جائیں، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کا خاص طور پہ، اور صوبوں میں بینچ بن جائے. شاید پیپلز پارٹی چاہتی ہو، شاید میں بول رہا ہوں اس لیے کہ صوبوں میں بھی بینچ بن جائے، نہیں صوبوں میں بھی عدالتیں بن جائیں علیحدہ. کچھ کا کہنا ہے کہ بینچ بن جائے. مجھے بھی یہ صاحب رائے لگتی ہے. تو اب جو چیز اس سے مختلف آنی ہے اس پہ ایک بار اور ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا. اچھا، یعنی مطلب ہے کہ جو آئینی عدالت ہے وفاق کی سطح پہ وہ پاسبلٹی لگ رہی ہے، وہ ابھی وہ ختم نہیں کی گئی ہے، لیکن کچھ کا ہے کہ بھائی دونوں کام نہ کیا جائیں. تو اگر ان کی بات ماننی ہے تو کیا آپشن ہو سکتے ہیں آئینی طور پر، اس پہ اس کی تلاش جاری ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ صوبوں میں جو سیپریٹ آئینی عدالت ہے وہ نہ بنے، وفاق کی سطح پہ وفاق میں بن جائے، وہاں پہ وہ بینچز بن جائیں. تو یہ اب یہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں، یہ تو موجود تھا نا صبح کل سے ہی. جی تو یہ موجود ہے، یہ ایسا نہیں کہ یہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض صورتوں میں کچھ جماعتیں، یہ صحیح فرما رہے ہیں. آج سارا دن خبریں چلتی رہیں کہ جی وفاق کی سطح پر آئینی عدالت کا آئیڈیا ختم ہو گیا ہے، صوبوں جو بینچز کا آ گیا تھا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، آئینی عدالت کا آپشن ابھی موجود ہے وفاق کی سطح پر. آپشن یہ ہے کہ کافی اس پہ کنسنسس ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی رائے آتی ہے اور بہت بہتر ہوتی ہے تو میں بھی اپنے اس سے جو کچھ میں سمجھ چکا ہوں اس سے بہتر آئے گی. تو میرے ایگو کا مسئلہ تھوڑی کہ میری رائے کیا ہے، میں چینج کروں گا اس کو. سو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک کنسنسس ہے وفاق میں آئینی عدالت بنانے کا، لیکن تبدیل بھی ہو سکتا ہے. مجھے ناظرین بریک لینا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسی ایشو کو اور آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ایم کے ایم پاکستان کے سربراہ وفاقی وزیر جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے روبرو ہیں. بڑی ہیکٹک ایکٹیویٹی ہم نے دیکھی مولانا صاحب کے گھر پہ. صدر پاکستان گئے، پھر وزیر اعظم گئے، پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب جاتے رہے، سلمان اکرم راجہ صاحب جاتے رہے. آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی مشاورت ہے. ایم کے ایم پاکستان زیادہ نمبرز ہیں، آپ کے اتحادی بھی ہیں، آپ سے کتنی مشاورت کی گئی؟ دیکھیں ہم تو اتحادی ہیں نا، ہم اسکرین پہ تھوڑی وہ ہمارے پاس آنا جانا لگا رہے گا. اور ہماری سیاسی ضرورت بھی اس طرح کی نہیں ہے. ہمارے لوگوں نے بھی سوال کیا ہوگا، یہ سوال آپ کے ذہن میں جا سکتا ہے. جی میں یہی اس لیے تو پوچھ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے حالات میں
اس کا فائدہ اٹھانا یا بلیک میل کرنے کی سیاست کی ایک شکل بنانا، ہم اس سے بہت پہلے نکل چکے ہیں. ہم نے اپنے بڑے اہم ترین چیزوں کو منوایا بھی ہے اور منواتے بھی رہیں گے. اور اس میں ہم اس سے زیادہ ہم نے دیکھیں ایک ہی چیز مانگی تھی ان سے کہ ہم نے سپریم کورٹ سے پاکستان کے لیے ایک نسخہ کیمیا لے کے جو ہمارا تھا 140A کا وہ ہم نے رکھا ہوا ہے، جس سے پورے پاکستان کا مسئلہ حل ہونا ہے. وہ کراچی اسپیسیفک نہیں ہے، سندھ اسپیسیفک نہیں ہے. وہ بنیادی جمہوریت کے آئے بغیر جمہوریت کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی. تو اس پہ پاکستان مسلم لیگ مکمل طور پہ آن بورڈ تھی، تیار تھی. تو ہمارا کہنے کا تھا یہ کہ آپ جب یہ پیش کر رہے ہیں تو آپ آگے کا بھی راستہ ہموار کر دیں نا. آپ یہ پیش کر رہے ہیں کہ الجھنوں سے نکلو، اور الجھن کا مسئلہ نکالنے حل جو ہے وہ یہ 140 ہے. تو آپ اس سے جوڑ کے اس کو بھی ساتھ میں اس کے ساتھ انیکس کر کے پیش کر دیں. تو اس میں تھا کہ بھئی باقیوں سے کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور آئینی ترمیم کے ذریعے ان چیزوں کو بھی آنا ہے. حالانکہ آئینی ترمیم کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے لیے کسی آئینی ترمیم کی ایسا ضرورت نہیں تھی. ابھی اتحادیوں کے اجلاس میں ANP کے سربراہ سینیٹر ایمل ولی خان صاحب بھی ایک تجویز پیش کرتے رہے ہیں. آج کے اتحادیوں کے اجلاس میں انہوں نے پریس کیا، انہوں نے کیا کہا، جواب کیا ملا اس میں؟ آپ اس کی بات کر رہے ہیں اپنے صوبے کے صوبے کا نام پہلے تو نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر NWFP، شمال مغربی سرحدی صوبہ جس کا نام ہی نہیں تھا. 18ویں ترمیم نے نام دیا، خیبر پختونخوا اس کا نام رکھا گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام صرف پختونخوا رکھا جائے. دیکھیں دو باتیں ہیں، وہ کسی حد تک اس لیے صحیح ہیں کہ باقی تینوں صوبے لسانی بنیادوں پہ نام ہے. تو ان کا وہ بھی پختونوں کا بے صوبہ ہے، اکثریتی صوبہ ہے. پاکستان کی اپنے ڈائنامکس ہیں، لیکن اصل میں تو یہ انگریزوں کا دیا ہوا تحفہ ہے پولرائزیشن پیدا کرنے کے لیے. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں آپ مزید صوبے بنائیں ایڈمنسٹریٹو، اور صوبے بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہیں. اگر ڈسٹرکٹ اور ڈویژن بن رہے ہیں، اب کراچی کے آپ نے 7 ڈویژن کر دیے، لاہور کے تو نہیں ہیں، ڈسٹرکٹ کر دیے. کراچی کے آپ نے 7 ڈسٹرکٹ کر دیے، لاہور کے تو نہیں ہے. کراچی نے تو نہیں شور مچایا کہ آپ نے کراچی کو تقسیم کر دیا ہے. تو صوبوں کے اندر صوبے بنیں گے تو وہ نہ پنجاب تقسیم ہو رہا ہے، نہ بلوچستان تقسیم ہو رہا ہے، نہ سندھ تقسیم ہو رہا ہے، نہ خیبر پختونخوا تقسیم ہو رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کا نام تھوڑا اس لیے کمپلیکیٹڈ ہو گیا، لوگ اب اس کو خیبر پختونخوا نہیں کہتے، KPK، اس لیے آپ وہی NWFP اور اب KPK. ہاں، تو ان کا کہنا ہے کہ پختونخوا رکھو تاکہ لوگ اسی نام سے پہچانے جائیں. اور اس میں جو رات کو جس بات پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا، جناب اسحاق ڈار صاحب نے، نائب وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ عدلیہ کی حد تک، عدلیہ میں اصلاحات کی حد تک اتفاق رائے ہو چکا ہے. تو وزیر اعظم نے کوئی اس پہ بھی آپ لوگوں کو اعتماد میں لیا کہ کیا اتفاق ہوا ہے، کیسا اتفاق ہوا ہے؟ دیکھیں یہ اسی لیے وہاں پہ موجود تھے یہ والا کہ اس کا کوئی حل نکالنا ہے، اور حل کے 2-3 جو آپشنز ہیں وہ تینوں ہی قابل قبول ہیں. جو بہتر ہوگا اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے گا. یعنی یہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی رات کو پھر انہی 3 آپشنز پہ اتفاق ہوا ہے کہ کوئی ایک، یہ اختیار دیا ہے مولانا صاحب نے، بتایا وزیر اعظم نے؟ نہیں، یہ تو نہیں بتایا ہے. انہوں نے کہا ہے ابھی بھی مولانا صاحب کی کچھ ایسی تجاویز ہیں جو ابھی اس طرح شاید انکارپوریٹ نہیں ہوئی ہیں، شامل نہیں ہوئی ہیں، اور وہ اس پہ ایڈمنٹ ہیں. مثلا وہ کون سی چیز ہے؟ میرا سوال تو یہی ہے کہ مولانا صاحب کے اعتراضات ابھی کیا ہیں؟ ابھی اس کی تفصیل میں جانا میرا خیال ہے میرے لیے مناسب نہیں ہوگا. اچھا، وہ چیزیں نہیں، جو ایک آدھ موٹی چیز، باقی تو لٹی اس والے حوالے سے تو نہیں ہے کہ عدلیہ پہ نہیں ہے، عدلیہ کے حوالے سے. تو اور کیا چیز ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں. ہمیں کچھ ایسے معاملات ہیں کہ بڑا ابھی گزرا ہے نا دور آس میں، جس میں تشدد اور کا ایک نئی شکل آ گئی ہے. جی. لوگ حکومت کے خلاف، حکومت سے ریلیٹڈ پولیس ہوتی تھی، اس لاٹھی چارج کرتی تھی، اس پہ پتھرا ہوتا تھا، لیکن اداروں کے حوالے سے کبھی اس طرح کے اقدامات نہیں ہوئے جو ہوئے ہیں. تو اس سے اس کی پاکستان کی سیورنٹی بھی، اور پاکستان کے وہ ادارے جن پہ سوالیہ نشان نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس کو بھی ایڈریس کرنا ضروری تھا. اس پہ سب کی الگ الگ رائے ہو سکتی ہے، لیکن وہ کس طرح ایڈریس کرنا ضروری ہے؟ ضروری کہ جس نہیں، یعنی موڈز کیا ہوں گے ایڈریس کرنے؟ موڈز ایک تو یہ ہے نا کہ جو ان کے دائرۂ کار میں آتا ہے،
تو ہمارا آرمی ایکٹ بھی تو ہے نا، وہ بھی قانونی ہے، 1952 تو اس ایکٹ کے تحت پھر اس کے اندر انصاف کے تقاضے پوری کیے جائیں نا، چاہے عدالتیں ہوں، چاہے طریقے ہوں، چاہے رولز ہوں. جو آپ میرے گھر میں داخل ہو کے کچھ کرے گا تو قانون الگ ہے، اور باہر کر رہا ہوگا روڈ پہ تو الگ ہے. یعنی پھر جو یعنی سادہ الفاظ میں کہ جو ملٹری تنصیبات پر حملے کریں گے فوجی وہ والے اقدامات جو دشمن کرتا ہے، ہاں وہ والے کریں، وہی نا ان کے خلاف جو بھی کام ہوگا مقدمے کی نوعیت اسی طرح کی تو ان کا پھر ٹرائل ملٹری کورٹ کی بات ہو رہی ہے. آپ داخل ہو گئے ایک جگہ پہ کسی عمارت میں، جی جی جی، آپ نے ایک پتھر مارا تو آپ کا جرم مختلف ہے. وہاں پہ آپ نے کسی کو قتل کر دیا، اس کا جرم الگ ہے. تو نہیں، کور کمانڈر کا گھر جلا دیا جائے، یعنی میاں والی بیس پہ اٹیک کر دیا جائے، تو اٹ مینز ایسے جلانا تو ہے، لیکن علامتی طور پہ آپ نے اگر جناح ہاؤس آپ جس کو کہہ رہے ہیں اس کو جلا رہے ہیں تو آپ کوئی اور میسج دے رہے ہیں. آپ سڑک پر ٹائر تو نہیں جلا رہے نا. تو پھر یعنی ایسے مجرموں کا ملٹری کورٹ ٹرائل، یہی ملٹری کورٹ نہیں، ملٹری ایکٹ کے تحت ہونا چاہیے کہ جو ان کے دائرہ کار میں آتا ہے نا. تو یعنی یہ چیز اس ترمیم میں شامل ہے، یہ بھی ایک تجویز میں شامل ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب میں بریک لیتا ہوں. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اتحادیوں کی ملاقات میں جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سربراہ MKM پاکستان موجود تھے، اور ان سے مل کے سیدھے ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے ہوئے ہیں، وہی ہمارے روبرو ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نئے نہیں ہیں پالیٹکس میں، آپ ماشاءاللہ 90 سے، اس سے بھی پہلے سیاست میں 1990 سے اسمبلیوں میں، لیکن پالیٹکس میں ابھی تک آ نہیں سکا ہوں. 1990 سے آپ اسمبلیوں میں ہیں، لیکن آپ پالیٹکس میں نہیں آ سکے. لیکن آپ کی اسیسمنٹ، آپ کی سوچ کیا کہتی ہے کہ یہ آئینی ترمیم کب تک پاس ہو جائے گی؟ جمعے کو، ہفتے کو، اتوار کو، پیر کو؟ میرا خیال ہے اگر کل نہیں ہوئی تو اسی ویک ہونی ہے. اگر جمعے تک بھی کوئی پرابلم رہی تو مجھے لگتا ہے کہ سیٹرڈے سنڈے بھی چل سکتی ہے. اچھا، لیکن سنڈے آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ہونا چاہیے، پھر سنڈے کو ہو جانا چاہیے. پھر ایک وہ مشکل تاریخیں شروع ہو جائیں گی. وہ مشکل تاریخیں کیوں ہے؟ کوئی نہ کوئی بیریئر تو ایسا ہے جس کے لیے جلدی کرنا ہے. یعنی کیا مطلب میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ 25 اکتوبر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائے گا تو کلیئرٹی ہو جائے گی ہر جگہ ہی، اور ویسے بھی، اور عدالتوں کو بھی. اور یہ بہت لمبا کھنچ گیا ہے، میرا خیال ہے ٹائم پہ ہونا بڑا ضروری ہے. یعنی آج بھی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ یہ پھر کہیں 13، 14، 15 سپٹمبر کی رات کی طرح یہ بھی پھر کہیں ویسا ہی نہ ہو جائے جیسا اس وقت ہوا تھا. لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے اس میں بھی لگ رہا تھا کہ کلیئرٹی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا، لیکن آ گئی مشکل آخر میں، اور میرا خیال ہے اس وقت بھی ہوم ورک مکمل تھا. اچھا، لیکن نہیں ہو سکا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس پہ تقدو کی گئی ہوگی. جب ہوم ورک آپ فرماتے ہیں کہ ہوم ورک، اس کا مطلب ہے نمبر پورے کرنے، لوگوں سے بات کرنا، ان کو مطمئن کر لینا، ایگری کر لینا، ساتھ دینا، تو نمبرز پورے کرنے کو. لیکن یہ جو PTI کے چیئرمین جناب بیرسٹر گور خان صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس کنفرمڈ میرے سورسز نے بتایا ہے کہ حکومت کے 7 ارکان اپنے ضمیر کی آواز پہ وہ ووٹ نہیں دیں گے حکومت کو. ایسا خطرہ کوئی محسوس کرتے ہیں آپ؟ نہیں، ہمیں تو اندازہ نہیں ہے. 2 باتیں ہیں. ایک تو کوئی یہ نہیں بتا پا رہا ہے کہ اس میں ایسی کون سی خطرناک چیز ہے، ورنہ ہمارا ضمیر بھی جاگ سکتا ہے نا بھائی. ہم تو وکٹم رہے ہیں اس طرح کے بہت سارے قوانین کے. ہم بھی اسی طرح کی کلیئرٹی چاہ رہے ہیں. تو اسی لیے کہ کلیئرٹی ہو کہ کون سے سویلین مقدمے ہیں، کون سے نان سویلین مقدمے ہیں، کہاں سے انصاف ملنے کا راستہ مکمل طور پہ واضح طور پہ نظر آنا چاہیے، قانونی طور پہ، آئینی طور پہ، سیاسی طور پہ. تو یہ وضاحتیں بڑی ضروری ہے. دیکھیے، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ پاکستان کے آئین میں بڑی ایمبیگوٹی ہے، بڑا ابہام ہے. یہ ایمبیگوٹی بھی مجھے انٹینشن لگتی ہے تاکہ طاقتور اپنی مرضی کی تشریح کر سکے. اس میں سے نکلنا چاہیے. اس آئین نے دیکھیں نا، اس آئین آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مجوزہ ترمیم ہے کل پاس ہو جائے، پرسوں پاس ہو جائے، یا آپ سنڈے تک بتا رہے ہیں کہ پاس ہو جائے گی،
اس میں آپ کو کوئی خطرناک چیز نہیں لگ رہی جیسے ڈرایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا خطرناک ہے؟ جو حالات پیدا ہوئے ہیں بہت سارے تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہے. اب ویسے تو قانون کوئی سا بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ غلط استعمال کرنا چاہیں تو عدالتیں بھی بیچ میں کھڑی ہو جاتی ہیں آپ کے ساتھ. تو لیکن یہ تھوڑی وضاحت کے ساتھ اس پہ زیادہ ڈیلیبریشن ہو رہی ہے اور ہمیں تسلی دی گئی ہے. ایسا کچھ ہوا تو ہم کہہ تو سکتے ہیں نا کہ ہم نے اپنی ضمیر کے مطابق اس لیے دیا تھا کہ اس میں یہ کلیئرٹی تھی. اس کو اگنور کر کے جیسے 18ویں ترمیم ہے ابھی تو وہ ڈیولیوشن آف پاور کے لیے تھی. ابھی تو چونکہ آپ بریفنگ آپ کے سامنے ہوئی تو آپ کو اس وقت تک کی بریفنگ میں کوئی خطرناک چیز نہیں نظر. ڈیٹیل جس نتائج پہ پہنچنے کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی تھی جی اس میں ہماری 2 ٹیم تھی. ٹھیک ہے. ابھی تک تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پہ کہ ہم اسٹینڈ لیں. اور یہ جو آئینی عدالت جس کے بارے میں آپ نے شروع میں فرمایا کہ یہ وفاق تک بن سکتی ہے وفاقی سطح پر، تو اس میں واقعی جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہی جائیں گے؟ کیونکہ آج انہوں نے کہا نا سپریم کورٹ میں کہ میرے دور میں ایک پٹیشن تھی وہ میرے دور میں نہیں آئے گی، اب بعد میں آئے گی. یعنی ادھر سے وہ بھی جو 25 تاریخ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کے اس بیان کے مطابق تو میں تو کلیئر ہوں کہ وہ کم از کم سپریم کورٹ میں نہیں بیٹھیں گے، وہ پھر آئینی عدالت. دیکھیے شخصیات کو بالکل ٹچ نہیں کیا، ذکر نہیں آیا ہے. اچھا. اور یہ 3 سال جو یہ تو ہم اپنے طور پر اندازے لگانے کا میں حق بجانے 3 سال جو ایج بڑھانی ہے ججز کی، یہ ہے آج کی ترمیم میں جو بریفنگ ملی آپ کو؟ ابھی اس طرح نہیں ہے. اچھا. لیکن جو چیزیں چینج ہوں گی اس میں شاید آ سکتی ہے. لیکن ابھی تک جو آج بریفنگ ملی اس میں 65 سے 68 ایج کرنا سپریم کورٹ ججز کی نہیں ہے. نہیں آئی. وہ نہیں آیا. میں بات کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کیا اس اتفاق رائے میں آ سکتی ہے؟ کل رات حامد میر صاحب کے شو میں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل، آپ نہیں دیکھا، وہ فرما رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے ان ترامیم سے نکلوائی ہیں. اگر ان کی پسند کی چیزیں ناپسند کی چیزیں نکل رہی ہیں تو کسی سٹیج پہ آ سکتے ہیں. دیکھیں انہوں نے کل یہ کہا تھا کہ ہم آئینی بینچ کے حق میں. ٹھیک ہے. اگر آئینی بینچ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ آ سکتے ہیں. ان کے پاس بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ پھر اختلاف کریں. کوئی آج کی بریفنگ میں یہ امپریشن ملا حکومت کی طرف سے کہ ہاں ان کے ساتھ بھی وہ پارلیمانی کمیٹی میں ہیں؟ وہ نہیں، تو کیونکہ وضاحتیں ہمیں اپنے حوالے سے تھی، ہمیں اپنے لوگوں کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے اور خود بھی کو مطمئن کرنا پڑتا ہے. کل ہمیں ووٹ ڈالنا ہے تو وہ اسی کے لیے گئے تھے، تو اسی میں بہت ٹائم لگ گیا اور ایک اور میٹنگ کا تقاضا کھڑا ہو گیا نئے سوالات کی وجہ سے، نئے مشوروں کی وجہ سے. جی. تو شاید پھر اگر رات گئے کوئی ملاقات ہوتی ہے تو شاید اس پہ بھی بات ہو جائے. ملاقات تو وہی پارلیمانی کمیٹی کی ہوگی نا، یا وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی؟ نہیں، پارلیمانی کمیٹی کی ہوگی. وزیر اعظم تو موجود تھے، انہوں نے اپنے طور پہ زیادہ بات نہیں کی، ہماری بات سنی ہے. اچھا. کہ ہمارے ممکنہ طور پہ کیا خدشات ہو سکتے ہیں، وہ خدشات سب نے ان کے سامنے بتا دی ہیں اور اس کی کچھ کی وضاحتیں وزیر قانون نے کی ہیں، کچھ کی انہوں نے کرنی ہیں. کوئی تجاویز کو انہوں نے کہا ہے کہ ہاں اس کو اس طرح اس شکل میں دیکھ لیتے ہیں. تو بات چیت جاری ہے. اب بڑا اہم نازک مرحلہ ہے اور اس میں بڑی باریکی کے ساتھ ہی فیصلے کرنے چاہیے. جتنی ڈسکشن ہو رہی ہے، میں نے دیکھا جتنی زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے چیزیں الجھ جاتی ہیں. اس دفعہ جتنی ڈسکشن ہو رہی ہیں چیزیں الجھنے کے بجائے سلجھتی ہوئی نظر آتی ہیں. چلیں، یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو پازیٹیو نوٹ ہے آپ کا. پی ٹی آئی اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے وہ ناپسندیدہ چیزیں نکلوا رہی ہے تو پھر کل جمعے کو انہوں نے پھر احتجاج کا اعلان کیا ہے. ہاں، یہ حیران کن ہے کہ اگر وہ کل آ جاتے ہیں پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں رات کو، یعنی جو آج رات کو بلایا جاتا ہے یا کل اور ارلی بلا لیتے ہیں، تو ان کے پاس اگر کوئی ایسی چیز نہیں رہ جاتی تو اس کا مقصد ہے کہ پھر ان کا مقصد اور مطلب کچھ اور ہے. میں پھر آؤں گا اپنے پہلے سوال پہ کہ آپ کے ساتھ گفتگو کر کے میرا ٹیک اوے یہ ہونا چاہیے کہ ہاں وفاق پر آئینی عدالت بنے گی. نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ آپشن موجود ہے، لیکن اس سے کچھ ایسے جس کو ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں اس پہ بھی 1-2 چیزیں آئیں تو اس کے 1-2 اور بھی آپشنز آئے ہیں جس میں کہ کچھ آئینی ترمیم ایسی ہو جائے، یعنی کہ آئینی ترمیم تو ہو رہی ہے، اس میں ڈال دیا جائے تو شاید مسئلہ اور سلجھ سکتا ہے. لیکن ان کو اور آئینی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کے
اس کا حل نکالنا ہے. اس کی یہ حکومت کی طرف سے تجاویز آئیں کوئی حکومت کی بھی کچھ نہیں، ہماری طرف سے بھی آئی ہیں نا. ہمارے جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کی طرف سے بھی کچھ چیزوں کی وضاحتوں میں، وضاحت در وضاحت میں کوئی نہ کوئی پہلو نکل کے آتا رہا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صوبوں کی حد تک آئینی عدالت نہیں بنے گی، مرکز کی حد تک بن سکتی ہے. یہ ایک تجویز موجود ہے کہ صوبوں کو چھوڑ دیں. نہیں، صوبوں میں بینچ بنے گی شاید. اچھا. اور وفاق میں عدالت بن سکتی ہے. یعنی یہ اس پہ آپ کو کنسنسس. دیکھیے اس میں اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ وہاں بھی عدالتیں بنا دو، اور نہیں تو میرا خیال ہے یہ آپشن بہت برا نہیں ہے. یعنی وفاق پہ آئینی عدالت بن جائے اور صوبوں میں بینچ بن جائے آئینی. اور وہ جو ججز کے تبادلے والی بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز سندھ ہائی کورٹ میں، کے پی پشاور ہائی کورٹ کے بلوچستان، ایسی کوئی ڈسکشن میں نہیں آئی ہے. یعنی ججز آج ابھی وزیر اعظم ہاؤس کی اس پہ نہیں آئی ہے. اچھا. اور ابھی ہمیں پھر بیٹھنا ہے اپنے آئینی کمیٹی میں جو لوگ ہیں، اور اس میں یہ ایسے سوالات بھی ان سے کر کے کہ ان کے پاس کیا اپڈیٹ ہے. کیونکہ وہ آئے تھے وہاں سے سیدھا وہ شروع ہو گئی قومی اسمبلی، اسی کے درمیان ہم چلے گئے وہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس. ٹھیک ہے. اور اب جائیں گے تو باقی آپ کے سوالات کو بھی لے کے جائیں گے. چلیں، مطلب میں ڈاکٹر صاحب ٹو کنکلوڈ ناظرین میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ وفاق کی سطح پر آئینی عدالت بن جائے گی، جبکہ صوبوں کی سطح تک انہی کی ہائی کورٹس میں آئینی بینچ بن سکتے ہیں. یہی ڈاکٹر صاحب ہمارا یہ بھی آپشن ہے جو کہ ابتدائی آپشن ہے، کل سے آیا ہوا ہے. اس پہ بہت زیادہ اختلاف کسی کو بھی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے بھی بہتر چیزیں ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لے آئے. ناظرین، اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.